नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, ज़िलहिज का महीना जहां हज का महीना है, वहां एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा कुर्बानी का वो भी हम इसी महीने में अदा करते हैं। इसके पस मंज़र में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, आज उस पर भी बात करेंगे और फ़लसफ़ा कुर्बानी ये क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज के इस अहम प्रोग्राम के हमारे जो मेहमान हैं, सबसे पहले उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर्रहमान आवान साहब, सदर शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। मेरे उस्ताद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है उस्ताद मोहतरम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। फ़लसफ़ा कुर्बानी, और जैसे अभी ईद की आमद है और कुर्बानी के लिए लोग जानवर तलाश कर रहे हैं, तो एक तो इसका जो पस मंज़र है वो भी हमारे नाज़रीन की खिदमत में आप पेश करें, और इसके बारे में हमें ये बताएं कि जैसे कुरान कह रहा है कि खून और गोश्त तो नहीं पहुंचता, बल्कि जो तकवा है वो पहुंचता है, तो ये तकवा कैसे पहुंचता है, इसके बारे में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। सबसे अहम बात जो इस हवाले से ईद उल अज़हा के हवाले से समझने की है कि ये जो अय्याम हैं ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई तकरीबन 12-13 दिन, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनकी एक अहमियत तो उन लोगों के हवाले से है कि जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं जी, और हज बैतुल्लाह के लिए उनकी तैयारियां हैं, उसके लिए मनासिक वो अदा कर रहे हैं। अब जो बाकी मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, उनके लिए इन दिनों की जो अहमियत है वो बुनियादी तौर पर कुर्बानी के हवाले से है कि ईद उल अज़हा की 2 रकात अदा करने के बाद और ख़ुतबा सुनने के बाद जो सबसे अहम तरीन ज़िम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो साहिब इस्तिताअत हैं, यानी जिनके पास इतनी माली सलाहियत मौजूद है कि वो जानवर की क़ुरबानी कर सकते हैं, तो उन पर ये क़ुरबानी वाजिब है और लाजिम है। अब इस क़ुरबानी की हकीकत क्या है, ये ख़ुद सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मा हाज़िहिल अज़ाही, कि ये क़ुरबानी है क्या, इसकी क्या हकीकत है? तो आपने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो उसका गोया कि बुनियादी पस मंज़र वाज़े हो गया। और ये सुन्नत क्या है, ये ख़ुद कुरान हकीम ने इसकी बड़ी तफसील के साथ इसका ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता की, जिसका ख़ुद कुरान में भी ज़िक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया
کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ عمر کے اس حصے کو پہنچے کہ جس میں وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں، یعنی یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں ایک بوڑھے باپ کو اپنی اولاد سے بڑی توقعات وابستہ ہو ضرورت جاتی ہوتی ہے کہ اب یہ گویا کہ اس قابل ہو گیا ہے جی کہ یہ میرا سہارا، میرا ساتھی بنے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے اس میں یہ ایک نہیں بلکہ کتنی آزمائشیں ہیں، اور ہر آزمائش پر وہ پورے اترے۔ یعنی ان آزمائشوں کا تعلق خوف سے بھی تھا، جبر سے بھی تھا، دباؤ سے بھی تھا، اس میں بھی سرخرو ہوئے، اور اس آزمائش کا تعلق محبت سے بھی تھا۔ تو اولاد کی محبت ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے تمام محبتوں میں غالب ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی در حقیقت وحی کی شکل ہوتے ہیں، یعنی انبیاء پر جو وحی آتی ہے اس کی کئی صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کو خواب دکھایا جائے۔ اس وجہ سے انبیاء کے خواب محض خیالات نہیں ہوتے، جیسے عام انسانوں کے جی خواب میں بہت ساری چیزیں ہماری خیالات کی شامل ہو جاتی ہیں، ان کے خواب وحی ہوتے نبی کا خواب سچا ہے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ بالکل فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک وہ وحی ہے جو بیداری میں آتی ہے، تو وہ تو ایز اٹ از ہوتی ہے، جن الفاظ میں آئی ہوتی ہے، جس مفہوم کے ساتھ ہوتی ہے واضح ہوتی ہے۔ جی خواب کی وحی کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ دیکھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس چیز کو پریزنٹ کرتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس بات کی طرف تو ان کی توجہ کسی صورت میں نہیں جا سکتی تھی کہ محض ایک خیال ہے، وہ اس طرف گئی کہ یہ اللہ کا حکم کیا معنی رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا مطلب غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں سے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اس کی قربانی چاہتا ہے۔ اور اس وقت ان کے ہاں بھی، اور پھر وہی روایت عربوں میں بھی چلی کہ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں ایک طویل وقت تک جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرتے تھے تو یہ کہہ کے بیان کرتے تھے کہ یہ چیز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم آج اپنی زبان میں کہیں یہ بات سونے سے زیادہ قیمتی ہے، بالکل تو ان کے ہاں گویا کہ سونے کی جگہ پہ اونٹ ہوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر اخذ کی کہ اللہ کا مجھ سے تقاضا یہ ہے کہ میں اونٹوں کی قربانی دوں، کیونکہ سب سے قیمتی مال وہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تعداد اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا خواب کہ بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شاید جو مقدار کہی گئی تھی، تعداد کہی گئی تھی، وہ شاید پوری نہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے، تو اس لیے ایک بہت بڑی تعداد لے کر پھر ذبح کر دی۔ لیکن تیسرے دن پھر وہی خواب۔ تو اب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تعبیر والا معاملہ نہیں ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی تقاضا ہے، یعنی بیٹے کو ذبح کرنا۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ تو تیار ہو گیا، اللہ کا حکم ہے۔ اب اصل معاملہ تھا کہ جس کی قربانی دینی ہے وہ بھی تو آمادہ ہو، تو اس لیے قرآن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ یا بنیا اے بیٹے میں خواب میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم سوچ کے بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو قرآن نے جواب بھی نقل کیا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اللہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ہوا آپ کریں، کریں۔ اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو۔ تو دونوں گویا کہ باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو گئے، اور پھر باقاعدہ بیٹے کو انہوں نے پیشانی کے بل بٹھایا تاکہ اس کا چہرہ سامنے نہ ہو، کیونکہ اب ظاہر سامنے ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو پدری ظاہر ایک محبت ہے جذبات ہیں وہ پھر آ جائے گی۔ اور اس طرح اپنی طرف سے پورے اہتمام کے ساتھ لٹانے کے بعد ابھی چھری رکھی نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ابراہیم تم نے تو سچ کر دکھایا خواب کو۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے ایک مینڈا بھیجا اور وہ متبادل کے طور پر اس کی قربانی ہوئی۔ تو اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ محض ایک تاریخ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہمارے لیے اس کو ایک طریقہ، ایک سنت بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا۔ آپ کی زندگی میں مدینہ منورہ میں عید قربان کئی دفعہ آئی، تو آپ نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جانور دو آپ نے بکرے لیے، ذبح کیے، اور ان کی پوری تفصیل بھی حدیث میں آتی، کس رنگ کے تھے، کیا اس کی نوعیت تھی۔ اور پھر اس میں ایک بکرا تو آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ دوسرا میری امت کی طرف سے، سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ ہے، آپ نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو سامنے رکھا، پیش نظر رکھا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ اس میں اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، آپ بال تو گن بھی نہیں گن سکتا، بھی نہیں سکتے، انگنت کا ہے۔ انگنت نیکیاں، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر صحابہ نے مزید تفصیل کے لیے کہ جی بال تو چلے بکرے کے ہو گئے، گائے کے ہو گئے، تو اگر ایک شخص جو ہے وہ بھیڑ کرتا ہے، دمبا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا بھی جو ریشہ ہے، اس کے بھی جو اس ایک ایک کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا اجر ہے۔ تو جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کے عمل میں شریک ہو۔ اگر ایک شخص بڑے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑے جانور میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ ہو، گائے بیل ہو، کہ اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس میں شرکت کرے۔ اور اگر اللہ نے اس کو مزید توفیق دی ہے تو بکرے میں شرکت کر لے۔ تو یہ اس کا جو صاحب استطاعت آپ فرما رہے ہیں، ایک تو صاحب نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب والا، تو ایک ہوتا ہے جو صاحب نصاب تو نہیں ہوتا لیکن کچھ ویل آف ہوتا ہے، تھوڑا سا صاحب استطاعت آپ جیسے فرما رہے ہیں، لیکن تو صاحب اس کی کیا بات یہ ہے وضاحت کہ ہو اس سکتی میں ہے؟ استطاعت بنیادی چیز ہے، جی کیونکہ جانوروں کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، جی تو ہر آدمی نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ صاحب نصاب ہو، یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اصل چیز استطاعت ہے، اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ یعنی ایک شخص، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بڑے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، چھوٹا جانور نہیں لے سکتا، تو اس کے مطابق اس میں شرکت کر لے۔ اور اگر اس کی حیثیت اچھی ہے، ایک چھوٹا جانور لے سکتا ہے، تو وہ خرید کے اس کی قربانی کر دے۔ تو بنیادی طور پر دباؤ ڈالنا مقصد نہیں ہے کہ آپ مقروض ہو کر لیں، یا آپ اپنی بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر، ترک کر کے، اور آپ قربانی کرنا شروع کر دیں۔ قربانی انسان کے قلب سے ہوتی ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس تقویٰ لیے جس کے بارے میں اس کو قرآن حکیم نے تقویٰ کہا۔ تو اس وجہ سے ایک بات سمجھا دی گئی کہ جانور کی قربانی در حقیقت آپ کے قلب کے
تعلق سے ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا تاثرات ہیں، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایک رسم کے طور پہ کر رہے ہیں کہ میں سوسائٹی میں رہتا ہوں، سب لوگ کر رہے ہیں، میں نے نہ کی تو میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، تو چلے میں بھی کر دیتا ہوں۔ تو اب میرا یہاں پہ جو ارادہ ہے وہ محض لوگوں کی نظروں میں اپنی حیثیت قائم رکھنا ہے، تو یہ وہ قربانی نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، کہ وہ میں نے اپنے قلب کے اس تقاضے سے نہیں کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنی ہے۔ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جو شخص بھی وسعت رکھتا ہے اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، کر سکتا ہے، حالات اس کے اچھے ہیں، اور کوتاہی کی اور اس نے نہیں کی تو آپ نے کہا پھر عید کی نماز بھی نہ پڑھنے آئے۔ یہ تنبیہ کے طور پر ہے، یہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے کہ عید کی نماز وہی پڑھے جس نے قربانی کرنی ہے۔ نماز کی عید تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہوتی ہے، لیکن ایک تنبیہ اور ڈانٹنے کا انداز ہے کہ اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ وہ اس قربانی نے نہیں کر رہا۔ نہیں کی، تو اس وجہ سے جو صاحب استطاعت ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے اوپر بوجھ نہیں لادنا چاہیے اس وجہ سے کہ میں نے نہ کی تو میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور وسائل ہیں نہیں، آدمی قرض لے کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قربانی کے عمل سے زیادہ کو محبوب عمل اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے فرائض کے بعد، وہ تو بنیادی فرائض ہیں، ہر روز نماز کا عمل ہے، 10 ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت قربانی، سب سے بڑی عبادت یہی ہے، یوم النحر جسے کہا۔ یوم النحر اس لیے کہتے ہیں اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی انسان قربانی کرتا ہے اس جذبے کے ساتھ تو ابھی وہ خون زمین پہ گرتا نہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور قربانی یہ ہے۔ یہ ہے قربانی۔ اچھا، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ آج کل غربت جیسے مہنگائی، بے روزگاری، حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ہمارے ملکی حالات، تو قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کا گوشت تو فریجوں میں پڑا رہتا ہے، یا اصل تک حقداروں تک بھی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، تو کیوں نہ یہ قربانی کے جو پیسے ہیں، اگر ہم پیسے کسی کو دے دیں اور اس طرح سے کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ لیکن یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرنا وہ شریعت میں ویسے بھی بہت بڑی نیکی ہے، جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر عبادت اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل۔ یعنی جیسے ہم نماز ایک مستقل عبادت، زکوٰۃ مستقل، روزہ ایک مستقل، حج ایک مستقل عبادت ہے، ہم ایک عبادت دوسری کی جگہ پہ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ مثلا میں روزہ نہ رکھوں اور میں کہوں جو میں اس کی جگہ پر اتنی رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں۔ تو ظاہر ہے روزے کا تو جو روزے کا ایک اپنا وہ فریضہ میرے ذمہ رہے گا، بالکل۔ ٹھیک ہے، وہ نماز کا مجھے شاید ثواب مل جائے گا، لیکن روزے کی جو اہمیت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور نہ روزہ نہ رکھنے کا جو نقصان ہے مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ اس کا سارا پس منظر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، جی، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت مال دینے کی تھی یا جان دینے کی تھی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم سے پرسنل قربانی نہیں مانگی، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کیا ہر آدمی اپنے بڑے بیٹے کو ذبح کرے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا۔ ناممکن ہوتا بالکل۔ کہ کوئی آدمی اس پہ عمل کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس جان کی جگہ پر ایک جانور کی جان رکھ دی کہ نیت تمہاری وہی ہوگی بالکل۔ کہ کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ دین کی خاطر اپنی جان دو، تو یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، تو وہ اصل میں جان کی قربانی ہے، مال کی نہیں ہے۔ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں، خلط ملط کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس قربانی کے عمل سے بھی کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔
اگر آپ پوری پروسیجر پہ غور کریں کہ ہم جانور لیتے ہیں تو جانور لینے والے دینے والے اس عمل میں شریک ہوئے، جانور کو پالنے والے شریک ہوئے، کسان اس میں شریک ہوا جس نے اس کے لیے چارہ تیار کیا. یعنی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی مالی طور پر بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. جب جانور ذبح ہو گیا اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ اس کی 3 حصے کرو، ضرورت مندوں میں تقسیم کرو، اپنے عزیز و اقربا میں دو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہو. اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مدینہ تشریف لائے تو ابتدا میں منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. مطلب کیا تھا کہ تقسیم کرو، زیادہ زیادہ 3 دن اس کو استعمال کرو. اب اس دور میں تو ظاہر یہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ اس کو محفوظ کر کے آپ پورا سال چلاتے رہیں، تو منع کر دیا گیا. تو مقصد کیا تھا؟ تقسیم ہو جائے. پھر جیسے لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، لوگ زیادہ قربانی کرنے لگ گئے، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اپنے پاس تم رکھ سکتے ہو. لیکن تھیم آج بھی وہی ہے، بنیادی تقسیم وہی ہوگی کہ اس کو آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہیں کر سکے. اچھا، اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں جو بکرے کا جو سب سے بہترین جس کو ہم دیکھتے ہیں ران ہے، اس کو ہم نے روسٹ کروا لیا. مزید اس کی جو اچھا گوشت ہے اس کا ہم نے قیمہ بنوا لیا، اور باقی جو ہڈیاں شڈیاں بچ گئی ہیں تو اس کو ہم نے تقسیم کر دیا، اور باقی کچھ ہم نے فریج میں رکھ دیا. دیکھنا یہ ساری قربانی کی روح کے خلاف ہے. بالکل. کہ قربانی تو کس چیز کی تھی کہ آپ پسندیدہ چیز قربان کریں. قربانی تو کہتے ہی اسے نا کہ جو آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہے، پسند ہے، وہ آپ اپنے اوپر دباؤ ڈال کے وہ دیں تو تبھی نیکی بنے گی. جیسے خود قرآن حکیم نے کہا کہ تم ایک ایسی چیز جس کو خود بھی آنکھ بند کر کے لو، یعنی آنکھ کھول کے نہیں لینا چاہتے، اس کو تم پسند نہیں ہے، تو وہ چیز اللہ کے راستے میں کیوں دیتے؟ تو اس وجہ سے قربانی کا ایک عمل ہے، اس کو اس کی روح کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے. باقی دیکھیں پورا سال انسان گوشت کھاتا ہی رہتا ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ پورے سال اس کو دستیاب نہیں ہوتا. اب اس موقع پر بھی وہ یہ فیصلے کرے کہ جو میری پسندیدہ چیز ہے میں اس کو اپنے پاس روک کے رکھ لوں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی، تقسیم ہو گئی. تو آپ نے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک دستی کے علاوہ سب تقسیم ہو، کچھ نہیں رہا. آپ نے فرمایا یوں کہو کہ سب کچھ رہا سوائے ایک دستی کے. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو پڑا ہے تو ہم نے خود کھانا ہے نا. اس کو مت سمجھو کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے وہ جو دے دیا. یہ چیز بتائی گئی کہ یہ مت سمجھو کہ تم نے دے دیا تو ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو تمہارے لیے محفوظ ہو گیا، تمہارے اجر کا ذریعہ بن گیا، ذخیرہ بن گیا. تو در حقیقت یہی وہ اسپرٹ ہے جو قرآن کی آیت شروع میں آپ نے پڑھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ تک یہ گوشت نہیں پہنچتا، یہ خون نہیں پہنچتا، وہ تمہارا وہ جذبہ پہنچتا ہے، وہ تقوی جو تمہارے دل کے اندر، وہ ادب ہے اس عمل کا کہ اللہ کی عبادت میں نے ادا کی، اللہ کے راستے میں نے قربانی دی، اللہ کے اس حکم کو پورا کیا، اس کے منشا کو، جی وہ چیز پہنچتی ہے. بالکل. اسی چیز کا گویا کہ ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اپنی قربانیوں کو بامعنی بنانا ہے، بامقصد بنانا ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہم نے کمزور لوگوں کو شریک کرنا ہے. اور یہ جو گوشت کا تبادلہ ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے بھی قربانی کی، آپ نے بھی قربانی کی، میں نے اپنی قربانی کا ایک حصہ آپ کو پہنچایا، آپ نے مجھے پہنچایا. اور اس پر ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ میں نے تو دیا اور آپ نے نہیں یہ دیا. نامناسب بات ہے نا. یہ تو ہمیں ان کو دینا چاہیے جو نہیں کر سکے. ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو نہیں کر سکے ان کا حق ہے، ان کو پہنچانا چاہیے. اب یہ کہ میں ان کو دے رہا ہوں وہ مجھے دے رہے ہیں، میں نے چھوٹا گوشت کیا انہیں بڑا گوشت کیا، انہیں مجھے دیا میں نے ان کو دیا، تو یہ اس کی اسپرٹ نہیں ہے. باقی دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
لیکن یہ ترجیح ہم نے ان کو دینی ہے جن کے پاس پورا سال میں نہیں ہوتا. نہیں ہے، ان کو ترجیح دیں. ہاں ان کو دینے کے بعد یقیناً عزیز و اقربا کو ہم جتنا دے سکتے ہیں دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور فلسفہ قربانی پر آپ نے بہت مفصل انداز میں گفتگو فرمائی اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. بہت سے ایسے جو سوالات تھے جن کا جواب ہمارے ناظرین کو چاہیے تھا، اس کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب نے فلسفہ قربانی کے حوالے سے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے اور یوم النحر کی سب سے بڑی عبادت یہی قربانی کرنا ہے، یعنی خون بہانا ہے. لہٰذا ہم اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بے شمار طریقے رکھے ہیں. یعنی ہم صدقات خیرات سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم زکوٰۃ سے ان کی مدد کرتے ہیں، ہم اور مالی کفارے ہیں، اور بے شمار طریقے ہیں ہم ان کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ خون بہانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.